नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपका मेज़बान हूँ शाहिद मसरूर रमज़ान अपील 2021 के साथ, और ये है एहसास टेलीथॉन। हमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से देख रहे हैं। हम उनके साथ हैं ARY USA और ज़ौक़ USA के नाज़रीन के साथ, और ज़ौक़ और ARY USA के नाज़रीन के साथ हम अभी भी हैं, लेकिन हमें अभी ज्वाइन किया है ARY QTV के नाज़रीन ने दुनिया भर में, और हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। तो डिजिटल ARY डिजिटल UK के नाज़रीन ने भी हमें ज्वाइन किया है, हम उनके भी साथ हैं। तो दुनिया भर में जो भी हमारे नाज़रीन हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं, हमेशा हमारे साथ रहे हैं, उनके सामने एहसास की ये टेलीथॉन लेकर, ये नशियात लेकर हम हाजिर हुए हैं। और आज भी नेकी का सफ़र है, और इस नेकी के सफ़र में हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आप में से जो हमारे साथ इस सफ़र में हम सफ़र बनना चाहता है, चले, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि ज़िंदगी, जिस तरह कहा जाता है ना, एक सफ़र है, और इस सफ़र में मुसाफिर को भेजा इसलिए गया है कि वो जाए, कुछ अच्छे अमाल करे और फिर वापस आ जाए। क्योंकि दुनिया में जो भी आया, कितना ही बड़ा, कितना ही ताकतवर, कितना ही कमज़ोर, वो आया और सफ़र करके, ज़िंदगी का सफ़र दुनिया में करके वापस चला गया। इसी तरह हमें इस ज़िंदगी के सफ़र में जो हम दुनिया में गुजार रहे होते हैं, हमें अपनी नेकियों के सिलसिले को कायम रखते हुए अपनी उस दायमी ज़िंदगी को, जो आखिरत की ज़िंदगी है, उसको संभाल लेना है। एक बात बार बार कही जाती है, और ये हकीकत है कि हम अल्लाह की दी हुई नेमतों में से जो अपने ऊपर ख़र्च कर लेते हैं, जो खा लेते हैं, जो पी लेते हैं, जो पहन लेते हैं, उसका हमें हिसाब देना है। लेकिन जो अल्लाह की राह में ख़र्च कर देते हैं, वो हमारा वो असबाब है जो हम आगे भेज देते हैं, और उसका हमें अज्र मिलना है, सिला मिलना है, सवाब मिलना है। ये हमारी नेकी है। तो ज़िंदगी में जहाँ हम अपने ऊपर इतना सर्फ करते हैं जिसका हमारे पास कोई हिसाब नहीं है, हम में से हर शख्स अगर अपनी ज़िंदगी का अहाता करे, वो हिसाब किताब करे, तो उसको पता ही चलेगा कि उसने पैदाइश से लेकर अब तक, या जब से उसने कमाना शुरू किया, रुपया पैसा कमाना शुरू किया, उस वक्त से लेकर अब तक इतना पैसा अपने ऊपर खर्च किया है, इतना कमाया है, इतना खर्च किया। यानी जो कमाया, कहते हैं ना, पैसा हाथ का मैल होता है, ये रहता नहीं है। तो कितना कमाया, कितना खर्च किया, कोई हिसाब नहीं। और जब कोई हिसाब नहीं है, तो ये सोचिए कि हमने आगे कितना भेजा है, ज़िंदगी में नेकियां कितनी की हैं, लोगों के लिए कितना जिए हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं ना, लोगों के लिए कितना जिए हैं, लोगों के दुख कितने बांटे हैं, उनकी मुश्किलात को किस हद तक हमने हल किया है। कितने ऐसे बीमार हैं जिनके लिए शिफा का एहतमाम, शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हमने आगे बढ़कर उनकी मदद कितनी की कि उनको हमने दवा या फिर उनके इलाज के हवाले से हमने उनकी मदद की हो। याद रखिएगा, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको दुनिया से ना जाना हो, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको दवा की और इलाज की ज़रूरत ना पड़ती हो। तो वो लोग कि जो अपना इलाज कराने की सकत भी नहीं रखते, तकलीफ़ तो सबको होती है ना, ज़ख्म लगता है तो तकलीफ़ सबको होती है, मुझे, आपको, और दुनिया में हर इंसान को एक जैसी तकलीफ़ होती है। कोई बीमार होता है तो भी तकलीफ़ और दर्द, उसकी नौयत एक जैसी होती है। तो अगर कुछ लोगों के लिए दवा हो, कुछ लोगों के लिए दवा ना हो, कुछ लोगों के लिए इलाज हो, कुछ लोगों के लिए इलाज ना हो, तो ये मुआशरा, या ऐसा हर मुआशरा नाइंसाफ़ी पर मबनी मुआशरा कहलाता है। हमें अपनी ज़ात से, अपने मामलात से, अपने लोगों से इंसाफ़ करना है, और ये इंसाफ़ कोई हुकूमतों पर डिपेंड नहीं करता, ये हमें अपने मामलात से करना होता है। हर शख्स अगर अपने मामलात से इंसाफ़ करना सीख जाए, तो हकीकतन दुनिया से ये दुख, दर्द, तकलीफ़, भूख, मुफलिसी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। हम आज और आज से पहले भी आपकी खिदमत में इसलिए हमेशा हाजिर हुए कि हम और आप मिलकर इस एहसास को पानी की सही करें कि हमें ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में जिसके ना इख्तिताम का हमें पता है, और ना हम ये जानते हैं कि इसके इख्तिताम में अभी कितना वक्त है, इस ज़िंदगी में हमारे पास जितना मौका है, हम उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए नेकी के काम करें। याद रखिएगा कि अल्लाह ताला, जब वो जो हम तौफीक की बात करते हैं, इससे पहले भी हम कर रहे थे, तो अल्लाह ताला वसाइल भी मुहैया फरमा दे, और फिर सामने जो है वो आपको मकसद भी दिखा दे। यानी अल्लाह ताला ने आपको, मुझे, या हम में से किसी को भी अगर अपनी नेमतों से सरफराज फरमाया है, और सामने जो है वो लोग भी हमारे हैं कि जिनकी हम मदद कर सकते हैं, असबाब भी है और मकसद भी है,
تو یہ بہترین نیکی کا راستہ ہوتا ہے. یہ نیکی کر گزریے. جتنی زیادہ نیکی آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کو دے گا تاکہ آپ لوگوں تک آگے بڑھائیں. آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ان فیملیز کے مسائل کو لے کر, ان فیملیز کی اپیل کو لے کر کہ جنہیں اس ماہ مبارک میں عید کے موقع پر ہم 1 مہینے کا راشن فراہم کر رہے ہیں. کئی فیملیز ہیں, سینکڑوں ہزاروں فیملیز ہیں جن کو راشن فراہم کیا جا رہا ہے. آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیے اور ایک فیملی کو 1 مہینے کا راشن فراہم کرنے کے لیے 85 پاؤنڈز آپ ڈونیٹ کیجئے, کیونکہ UK کے ناظرین ہمیں یورپ کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, یا پھر آپ $95 ڈونیٹ کیجئے تاکہ ایک فیملی کو 1 مہینے کا راشن فراہم کیا جا سکے. آپ چاہتے ہیں کہ اس مبارک ترین مہینے میں آپ کی طرف سے جن لاکھوں لوگوں کو افطار کروائی جا رہی ہے تو آپ کی طرف سے بھی 100 لوگوں کو افطار کرائی جائے. 100 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو 100 لوگوں کی افطار کرانے کے لیے آپ کو ایک دن 100 لوگوں کو آپ افطار کرائیے اپنی طرف سے. کتنا ثواب ملتا ہے سوچئے گا. 150 آپ کو پاؤنڈز ڈونیٹ کرنا ہوتے ہیں, یا پھر آپ کو $210 ڈونیٹ کرنا ہوتے ہیں, جس سے ایک دن 100 افراد کو روزہ افطار کرا دیا تو ان کا روزہ کھلوا دیا جاتا ہے. اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے. اسی طرح سے یہ چاہتے ہیں اگر آپ کہ آپ باقی نیکیوں کے کاموں میں بھی حصہ لیں تو اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں. ہم بار بار آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے تمام ٹیلی فون نمبرز بھی موجود ہیں. آپ پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں, پروگرام میں کال کیجئے گا. آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبر اسکرین پر موجود ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ڈونیشن آؤٹ لائن پہ کال کریں تو وہ نمبر نوٹ بھی کر لیجئے. لوکل نمبرز بھی آپ کے سامنے, وہاں بھی آپ کال کر سکتے ہیں. تمام ڈیٹیلز جو ہیں جو مختلف پروجیکٹس کی ہیں وہ بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ جو پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے سے مہمان موجود ہیں, جو اس سے پہلے ARY USA پہ, ذوق USA پہ موجود تھے, اب وہ ARY ڈیجیٹل UK پر اور ARY QTV پر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رات کی اس پہر میں یعنی پاکستانی وقت کے مطابق نشریات رات 10 بجے سے رات 1 بجے تک کی نشریات ہیں. اس میں ہمارے بہت ہی محترم سب سے پہلی شخصیت میرے دائیں جانب تشریف فرما یہ معروف عالم دین, اس کے ساتھ ساتھ ایک معلم, مدرس, استاد ہیں, استاد محترم اس نسبت سے بھی کہ ہم بھی اس پروگرام میں بہت کچھ ان سے پوچھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ایک اچھے طبیب بھی ہیں, اس نسبت سے بھی ہمیں بڑے مشورے دیتے ہیں. ہمارے ساتھ محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں اس ٹرانسمیشن کا یہ دوسرا دور کہلاتا ہے جب ہم QTV پر اور دوسرے ناظرین کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. دوسری شخصیت ہمارے ساتھ بہت ہی معروف سماجی شخصیت ہیں اور ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, بڑی فعال شخصیت ہیں. ان کے اندر بڑا کرنٹ ہے کیونکہ یہ جن پروجیکٹس کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر یہ ان پروجیکٹس کو جب تک پائے تکمیل تک نہ پہنچائیں ان کو چین نہیں آتا. ایک فعال سماجی شخصیت پاکستان میں انٹرنیشنل مشاعروں یعنی ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے ان کا بڑا اہم کردار. یہ جو عالمی مشاعرہ کمیٹی کے فعال ترین رکن ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن میں بھی بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں. آرٹس کونسل آف پاکستان میں ان کا بہت ہی اہم ترین رول, اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے تعارف ہیں. وہ کہتے ہیں نا خود اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. محترم اویس ادیب انصاری صاحب, السلام علیکم. بہت شکریہ. معذر. اور ایک اور بڑی اچھی خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما, اور ہم نے اس پروگرام میں جو گزشتہ 2 گھنٹے کی 2 سیگمنٹ سے ہمارے نشریات تھیں اس میں ان سے بڑے خوبصورت کلام سنے. یہ راولپنڈی سے کراچی تشریف لائے ہیں اس پروگرام میں شرکت کے لیے. تعلق پاک پتن شریف سے ہے ان کا, اور بہت ہی خوبصورت شناخواں ہیں. بڑے منتخب کلام جو ہے وہ سناتے ہیں, اور دنیا بھر میں یہ اپنی اس انفرادیت کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں. محمد ندیم نیاز صاحب, السلام علیکم. واہ, آپ ٹھیک ہیں سر؟ ایک فرمائش آئی تھی کلام کی ابھی آپ کے پاس. جی جی تو پنجابی زبان میں کلام. جی جی ارشاد فرمائیے اس کا. اج سکھ متراں دی ودھیری
घनेरिए वाह अज सिख मित्रा दी वधेरी है क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है क्या बात सुभान अल्लाह वाह वाह लूं विच शौक चंगे वाह अज नैना लाया क्यों जड़ियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस सूरत नूं मैं जाना खा जाना खा कि जान जहाना खा जान इस जहाना। सूरत नूं मैं क्या जाना खा जाना खा जहाना के जान जहाना खा साची आखा ते रब दी शान आखा साची आखा ते रब दी शान आखा जिस शान तो शान सब बनिया वाह सुभान अल्लाह सच्चे आखा ते रब दी शान आखा जिस शान तो शान सब बनिया सुभान अल्लाह मुख चन बदल शासानी मत्थे चमके लाट नूरानी मुख चन बदल शासानी मत्थे चमके लाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह काली माशाल्लाह, जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर अखीण मद भरिया वाह क्या बात है सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत बड़े तासुर के साथ सर आप जो तसव्वुफ के लिए फरमा रहे थे इससे सर। पहले नशीद सर ये पीर सैयद मेहर अली शाह साहब जी हाँ जी हाँ गौलड़वी रहमहुल्लाह ताला अलैह का कलाम मारकतुल आरा
اور یہ جو ان پر کیفیات وارد ہوئی تھی وہ حال جو تھا ان کا وہ قال میں تبدیل ہوا. اور یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ تھے مہر علی کی تھے. وہ ریلیٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا وادی حمرا میں گیا تو حج کی غرض سے گئے ہوئے تھے. تو اتنا تھک گیا تھا کہ میں ایک جگہ جا کے وہاں پر لیٹ گیا اور میں نے باقاعدہ 4 سنتیں غیر مؤکدہ عشاء کی ترک کر دی. اچھا. تو جیسے ہی میں جا کے لیٹا تو مجھے ایک غنودگی آئی جیسے ہی کچھی نیند میں. تو میں نے دیکھا کہ یہ فرش زمین سے عرش بری تک ایک مینارہ نور ہے اور آواز آ رہی ہے کہ آل نبی پر یہ زیب نہیں دیتا کہ میری سنت کو ترک کرے. کیا بات ہے ندیم پیر مہر شاہ صاحب، فرماتے آپ نے جو سنایا اس کی تشریح سنیجیے. جی پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا حضور آپ کون ہیں؟ وہ خاموش ہو گئے، سکوت اختیار فرمایا. پھر فرمایا آل نبی پر یہ زیب نہیں دیتا کہ میری سنت کو ترک کرے. واہ. کہا حضور آپ کون ہیں؟ انہوں نے سکوت اختیار فرمایا. فرمایا اس کا آل نبی پر یہ زیب نہیں دیتا کہ میری سنت کو ترک کرے. وہ ایک دم سے اٹھے، ارے کرو یہ تو رسول اللہ کی مجھے زیارت ہوئی. اور یہ اس کے اندر ایک ایک شعر یہ پوٹوہاری زبان میں ہے. اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں. اچھا یہ جہاں ہیں جی پنڈی میں اس کے قریب کی زبان ہے یہ. جی ہاں جی ہاں پوٹوہاری زبان کہلاتی جی ہے. ہاں. سچ آکھاں تے ربی میں شان آکھاں جس شان تھی شان سب بڑی. کیا بات، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب ایک عجیب سی بات میں آپ کو ارشاد. بتاؤں جو مجھے روحانیت بھی ابھی ہماری جب ہم بیٹھے ہوئے تھے پتہ روحانیت میں گفتگو ہو رہی تھی، ترقیت میں گفتگو ہو رہی تھی. آپ یہ بتائیے کہ مجھے کہ ہمارے اس شہر قائد میں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت اس کے چاروں کونوں کے اوپر بخاری لیٹے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان کا کرم نہیں ہے کہ مہلک قسم کے زلزلے، مہلک قسم کے سیلاب جو جس طرح سے مختلف اور شہروں میں ہوئے یا مختلف اور جگہ پہ ہوئے، یہ کراچی یہ شہر کیسے محفوظ ہے؟ ارے سر، یا تو یہ ان کا بھی تو کرم ہے. تو بحث بڑی سر دور تک چلی یہ تو جائے. میرا سبجیکٹ ہے. آپ سے عرض کروں کہ جس کو آپ سونامی کہتے ہیں نا، ایک سیسمک پلیٹ ہے اور ایک جو ہے وہ انڈین پلیٹ ہے. یہ دونوں پلیٹس آپس میں ایک دوسرے میں پینیٹریٹ ہوئی ہیں. پینیٹریٹ ہوئی ہیں مینس کہ سونامی کریٹ ہے لیکن نہیں ہوتا. کریٹ ہے جی، جیسے کوئی چیز رک گئی. دونوں پلیٹ ایک دوسرے سے متصادم ہیں نا. مکران کی طرف سے ایک پلیٹ آ رہی ہے، ایک یہ اس طرف سے جا رہی ہے، دونوں جو ہیں. اچھا اب ہمارے اس شہر میں بیلٹ پر ہیں زلزلے کی بعض علاقے، لیکن دیکھیں ہمیں واقعی اللہ کا بڑا کرم ہے. میں آپ کی اجازت سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں ویس صاحب سے. جی جی ویس بھائی کہتے ہیں کہ اصلاح کا جو میسیج ہے، پیغام ہے، اس کا اصلاح، تو وہ پیغام دو تو سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرو. اپنی اصلاح سب سے پہلے. آپ کے خیال میں ہم اپنی ذات سے، اس کو انصاف کہتے ہیں نا، اپنی اصلاح کرنا، ہم اپنی ذات سے کس طرح انصاف کر سکتے ہیں دیکھیے ذاتی طور پر؟ دیکھیے personal. ذاتی طور پہ تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ رات کی تنہائی میں جب ہم آخری دفعہ اپنے بستر پہ جائیں تو اپنا احتساب کریں. بلا شبہ دن بھر ہم نے کیا کیا. صحیح اچھی بات ہے. سب سے بڑا احتساب تو یہ ہے کہ ہم رات کو بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے اپنا احتساب کیا کہ ہم نے آج کتنے جھوٹ بولے، کتنا لوگوں کو ہم نے فریب دیا اور کن کن لوگوں کو ہم نے دکھ پہنچایا. یہ اپنا پہلے احتساب کریں وہاں رات کو. اگر اس احتساب میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے جھوٹ نہیں بولے، ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، ہم نے دکھ نہیں پہنچایا، تو پھر ہم اپنے ضمیر کے آگے مطمئن ہو کر یہ اگلے دن کی تیاری کریں کہ اگلے دن جب ہم وہاں جب جگیں تو ہم جائیں، تو پھر دوسرے دن جب رات کو لیٹیں تو ہم اس پہلے اپنا خود کا احتساب کریں. اور یہی احتساب جو ہے یہ ہر ایک شخص کو کرنا چاہیے. ضمیر کیسے جاگے گا؟ ضمیر ہے کیا؟ وہ سب سے پہلے تو سوچنا ہے اس بات پر آدمی کو چاہیے کہ وہ ضمیر جاگے گا کیسے، جب تک کہ اپنا احتساب ہم خود نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کو خود نہیں سمجھ کے خود نہیں کریں گے.
اچھا آپ ہم اپنی ذاتی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا ابھی بھی ایسا لوگ کہتے ہیں کہ مذہب سے رجحان ختم ہو گیا. ایسا بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لوگ بعض وقت مذاق میں بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کیا مساجد آباد نہیں ہے؟ کیا درگاہیں آباد نہیں ہیں؟ کیا لوگوں کی مدد لوگ نہیں کر رہے؟ آپ مجھے مطلب یہ کہ اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں عام سڑکوں کے حادثات میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی ایک اسکوٹر سوار گر گیا تو 50 موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں اس کے لیے، اور گاڑیاں رک جاتی ہیں اس کے لیے دیکھنے کے لیے. یہ بات کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی نے کس طرح سے پہنچائے. کائے کا ایسا یہ کس بات کا کیسے پیدا ہوا ہے؟ اچھا لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا حص ختم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. حکم ہوا، فرمایا گیا کہ تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. تو فائدہ مند ہونے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. مال و زر کے بغیر بھی انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. انفرادی طور پہ میں نے اویس بھائی سے پوچھا، اجتماعی طور پہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی شخص دوسروں کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ اس مال و زر کو نکال کے بات کیجیے سر. مال و زر کو نکال دیں اور اس سے بات کریں تو سب سے پہلے جس کے دل میں ایمان، نور ایمان موجود ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق بعین ہی ایز اٹ از وہ سختی کے ساتھ پابند ہے، وہ سب کے لیے فائدہ مند ہے. واہ. اس میں اگر کوئی جیسے کہتے ہیں نا، ابھی آپ نے جیسے فرمایا فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، پہلے اپنی اصلاح کرے، کیونکہ بات میں اثر اسی کے ہوتا ہے جو کہہ رہا ہے وہ اس پر خود عامل ہو. اور اگر وہ سر سے گزر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ عامل نہیں ہے، وہ کردار کا غازی نہیں ہے، وہ گفتار کا غازی. تو گفتار کے غازی کی بات کے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی توجہ نہیں ہوتی. بات میں تو وزن اسی کی ہوتی ہے جو کردار کا غازی. کیا بات ہے. جی ہاں جی صحیح. تو ہماری اس کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس پر آپ زیادہ انٹرسٹ اس کا کہہ لیجیے کہ اسٹریس دیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم کو کردار، اقبال کا پورا فلسفہ یہ ہے، کردار کے غازی بن بھائی. کیونکہ وہ بین ہی دین سے روشنی لے رہے ہیں. علامہ اقبال کی جو شاعری ہے جتنی بھی ہے وہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں. صحیح بات ہے. جی ہاں. تو لہٰذا وہ اسی سے کر رہے ہیں کہ انسان وہی انسان ہے، ورنہ کیا چیز ہے؟ غالب کیا کہہ رہا ہے؟ بس کہ دشوار ہے ہر چیز کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو انسان کچھ اور ہے، آدم کی اولاد تو سب ہے. آدم کی اولاد جب اپنی اصلاح کرتی ہے تو انسان بن جاتی. تو وہ یہ کہہ رہا ہے علامہ اقبال، جب آدمی میں انسانیت آ جاتی ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے. اور جب اس کے اوپر وہ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں، جس کو دیکھ کر لوگوں کو چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. سر یہ تو اور آگے کا مرحلہ ہے. ایک مسلمان کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اللہ کیا بات ہے. ایک مسلمان ولی کا درجہ تو پھر مفتی صاحب بڑی بات بتاؤں میں، ہم نے شاہد مسرور صاحب نے تو پتہ نہیں کتنے علماء کے یہاں پروگرام کیے ہوئے ہیں اور کن کن لوگوں کو، بڑے شریعت کے پابند لوگوں کو یہاں بٹھالا ہوا ہے. ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ اس کا کرم جو ہے، یہ جو اوپر والا بیٹھا ہے اس کا کرم جس پر بھی ہو جائے. صحیح بات ہے. اس کو ہم توفیق کہتے ہیں. توفیق کہتے ہیں. اس کا کرم جس پہ بھی ہو جائے. تو کم از کم ہمارے لیے باعث تقویت باعث تو یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر جن پہ کرم ہوا ہے وہ لوگ موجود ہیں. بلا شبہ ہے موجود ہیں وہ لوگ، اور وہ اپنے فیض سے کسی نہ کسی طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. کچھ لوگ گزر گئے. اب آپ مجھے بتائیے، نام اگر کیے فہرست لے لیجئے ان کے چہروں سے، ان کے عمل سے، ان کے شاہ عبدالعظیم صدیقی صاحب، مولانا شاہ احمد درانی صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا یوسف بنوری صاحب، یعنی ایک پوری لائن ہے جو مطلب جنہوں نے اپنی شخصی اس سے، اپنے کردار سے، اپنے لوگوں کے سامنے اپنا پیش کیا. لوگ ان کے معتقد ہیں، آج تک معتقد ہیں. اور نہ جانے کتنے شاگرد ہیں ان کے جو تیار کیے. شاہد بھائی یہ یاد رکھیے، جس طرح بھی اس کا ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بغیر پیسے کوڑی سب کو الگ کر دو، مادیت الگ کر دو، روحانیت پر آ جاؤ.
جی تو اس وقت تک انسان میں انسانیت پیدا نہیں ہوگی جو طریقت اور شریعت کا مرکب نہ ہو. واہ واہ واہ، کیا بات کہی مفتی صاحب آپ نے، بالکل 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 صحیح بات کی، ٹھیٹ سوکھا مولوی بیکار، بالکل صحیح. ایسا صوفی جس کو کہہ لیجیے شریعت کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے، سرکار دو عالم کا ارشاد کیا ہے، اگر اس کو نہیں پتہ ہے وہ بھی بیکار ہے. تو دونوں کا اختلاط جو ہے، دونوں کو شریعت اور طریقت کو اگر ملایا جائے، اس کا جو مجموعہ ہے پھر وہ انسان ہوتا ہے. اور وہ انسان ایک بہتر انسان جو لوگوں کی اپنی ذات سے، اس کی ذات سے، اس کے گفتار سے، اس کے کردار سے، اس کی زبان سے لوگوں کی اصلاح ہو. اچھا، میں ویس بھائی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ سوسائٹی میں گرو کرنے کے لیے، گروتھ کرنے کے لیے اپنے بچوں کی، دیکھیں ہم سوسائٹی میں اپنے بچوں کی گروتھ کرنے کے لیے جب تک ہم ذمہ داری سمجھ کے آنے والی نسل کو تیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں اچھے نتائج کی امید نہیں رکھنی چاہیے. یہ ہمارا فرض ہے نا کہ ہم آنے والی نسل کی بہتر تربیت کریں. وہ گھر میں نہیں ہوتی ہے، سوسائٹی میں بھی ہوتی ہے. سوسائٹی میں آپ کیونکہ سماجی شخصیت ہیں، سماجی لوگ جو ہیں وہ ایسی ایکٹیویٹیز ترتیب دیتے ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں بچوں کو، چھوٹی عمر کے بچوں کو مختلف پروگرامس ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے، چاہے وہ کھیل کی ہوں، دوسری ہوں، انہیں جمع کر کے اور ان کی تربیت کر رہے. یہ سب تربیت ہی ہے. آپ کبھی مقابلے میں جاتے ہوں گے ندیم بھائی بچپن میں، تو وہ مقابلہ نہیں ہوتا، وہ تربیت تھی. ایسے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی میں اس نسبت سے اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمائیے. دیکھیے، جس ایج گروپ میں میں موجود ہوں، ہمارے مفتی صاحب تھوڑے سے مجھ سے سینئر ہیں، یہ ہمارے دوست ینگ ہیں، آپ بھی ہماری ایج گروپ میں آتے ہیں. میں نے تو جتنے بھی یوتھ کے پروگرام کیے ہیں، جتنے بھی بچوں کے پروگرام کیے ہیں، آپ یقین مانیے کہ ان بچوں میں جو بھی میں نے پروگرام کیے اس میں مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ان بچوں کا ذہن جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا اور بڑا ہی ان میں پاکستان کی مزاجیت، پاکستان سے محبت کی مزاجیت، جو پاکستان سے محبت ہوتی ہے ایک. دوسری بات یہ، ان کو اپنے مذہب سے لگاؤ، یہ بھی ہے کہ ان کو اپنے مذہب سے لگا ہوتا ہے. چاہے وہ مقابلہ نعت کر لیجئے، چاہے آپ مقابلہ قومی نغمات کا مقابلہ کر لیجئے، چاہے ڈیبیٹ کمپٹیشن کر لیجئے، چاہے ٹیلنٹ کے مقابلے کر لیجئے. آپ کو اچھا، اب آپ آ جائیے نئی نسل کے بھائی بچے جو ہے کہاں 12 میں نے تو شاہد بھائی آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے تو ان بچوں کے پروگرام کیے، ان معصوم بچوں کے پروگرام کیے جن کی مائیں واش روم تک ان کو لے کے جاتی ہیں، ان کے پرفارمنگ پروگرام میں نے بچوں کے کیے وہاں پر. اور بچے تو ویسے ہی فرشتے ہوتے ہیں. پھر آپ آ جائیے تھوڑے سے ان سے ایج گروپ بڑے ہو جائیں، 12 سال سے لے کر اور 18 سال تک کے بچوں کے میں نے پروگرام کیے، 18 سے لے کر میں نے 25 سال کے لوگوں کے بچوں کے پروگرام کیے. ایک صاف کلین مجھے وہ لوگ مجھے دکھائی دیے. ہم میں وہ بہت سی خرابیاں دکھائی دی ہیں، ہمارے ایج گروپ میں بہت سے لوگوں کی خرابیاں دکھائی دی ہیں، لیکن اس نسل میں اب ایسا ہے کہ کسی ایک 10% بچوں کی غیر اخلاقی سرگرمیاں یا غیر اس سے آپ اس بچوں کے اس پورے ماحول کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. اصل میں غیر اخلاقی سرگرمیاں بھی بچوں کی، والدین کی نیگلیجنس کا رزلٹ ہوتا ہے. سارے بات آپ توجہ نہ دیں اپنی اولاد کو، دیکھیں نہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر بعد میں جو رزلٹ آتا ہے وہ خراب آتا ہے. وہی رزلٹ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہوتا. مثال دیتا ہوں میں، ایک بڑی معمولی سی چیز ہے، یہ آپ کا موبائل فون ہے، یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے. لیکن اگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس موبائل فون کو آپ کسی بچی کو یا بچے کو جس کی عمر 12 سے 13 سال، آپ اس کو ڈیٹ پورا موبائل اس کو ہاتھ میں دیتے اور آپ اس کے اوپر نگاہ نہیں رکھتے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو امکان ہے کہ وہ اس کو مس یوز کرے. جی ہاں. اچھا، میں مفتی صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میری اصلاح بھی ہوگی یا علم میں اضافہ ہوگا آپ کی علم کی بدولت. ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے، بے شک. یہ سمجھا دیجیے ہمیں. دیکھیے، حدیث پاک ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کا علم دے دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان دے دیتا ہے. سبحان، بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کا علم، دین کے علم کی سمجھ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ دے دیتا. یفقہہ فی الدین،
تفقہ فی الدین دیتا ہاں ہے. ہاں اب وہ غیر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے غیر عالم ان سب کی اصلاح کا باعث بنتا ہے, ان کی ضروریات دینی ضروریات پوری کرتا ہے. لہٰذا وہ دینی ضروریات پوری کرتا ہے, اللہ کی طرف سے وہ متعین کرتا اللہ کا ایک نمائندہ ہے, رسول اللہ کا ایک یوں سمجھ لیں طالب علم ہے, کیونکہ تمام علوم جتنے بھی ہیں بالواسطہ بلا واسطہ تمام علوم دینیا کے استاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بلا شبہ, کیا بات ہے, بالکل ہے. لہٰذا وہ اگر چلا جاتا ہے دنیا سے تو یوں سمجھ لیں کہ ایک خلا پیدا ہو گیا کہ جو اصلاح اس کی ذات سے وابستہ تھی وہ اب نہیں کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, دنیا آتی رہے گی, جاتے رہیں گے, سب کو جانا ہے, سب کو آنا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت عالم موت عالم وہ موت ہے, کیونکہ جس معاشرے میں میتھولوجی کے اوپر کام کرانے والے نہیں رہتے وہ معاشرہ جو ہے وہ لولا لنگڑا ہے, وہ یتیم ہے, یسیر ہے, وہ اس کے سر پہ سایہ نہیں ہوتا. مفتی صاحب ابھی جب پچھلے ہم لوگ تھوڑا سا سیشن یہ تو QTV پر ہم آ گئے, آپ نے اس سے پہلے ایک جب ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے تو وہ بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی جو میں آپ سے دوبارہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے یہ کہا کہ ترقیت کے جو لوگ ہوتے ہیں, تصوف یا ترقیت کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے مطابق آپ نے یہ کہا اپنی گفتگو میں کہ یہ فزیشینس ہوتے ہیں. تو ذرا اس کو تھوڑا سا واضح تو کریں تاکہ ہمارے QTV کے جو ناظرین ہیں وہ بھی سن سکیں. یہ ہاں دوا دیتے ہیں ان کو, اپنے علم کی دوا دیتے ہیں, فرمائیے گا. دیکھیں جب وہ اصلاح کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسی صفات, جب اللہ کو یاد کرتے ہیں نا, رانجا رانجا آندے آدمی میں آتے ہی رانجا ہوئی سڈو نی مینو رانجا سارے آتے ہیر نہ آنکھے کو. واہ 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 جو اس کا وہ دنیاوی علم کا یہ حال ہے, تو جو عشق حقیقی طرف چلا جائے اس کا محبوب حقیقی جو ہے اس ذات کے اندر گم ہو جائے, مرج ہو جائے, مل جائے, تو پھر اس کی ایک ایک بات میں اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل پہ اثر کرتا ہے. صوفی ولی اللہ کی باتوں کا اثر جو ہے اس کے دل کی بات دل میں اتر جاتی ہے. واہ. ابھی ہم نے جو بات کی تھی, جی, ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے. اصل میں سوسائٹی کو یہ بتانا, یہ سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے. جو ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے پاس مسکنسیپشنز ہیں کہ ہر مولوی عالم نہیں ہوتا, صحیح ہے, اور ہر عالم مولوی بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے. ہمارے یہاں لوگ ہر مولوی کو عالم سمجھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جی جی وہ بتاؤ. میں آگے بھی سوال میرا جو ہے وہ سمجھیے. اگر ہمیں علم ہو کہ عالم کون ہے اور ہم اس کی قدر کرنا اور اس کے علم کی جو وسعت ہے اس کو سمجھ لیں تو ہماری بڑا بیڑا پار ہو جائے. ارشاد سنائیے. جیسے اس کا ایک مسجد کے اندر مولوی صاحب ہوتے ہیں, جی جی, وہ دو تین چیزوں کا علم رکھ رہے ہوتے ہیں. جی, قرآن مجید کی ترجمہ بیان کر دیا, احادیث اور مسائل دینیا کا جان رہے ہیں. جی ہاں, وہ مولوی. جی ہاں. عالم جس کو آپ کہیں گے یا بڑا بڑا مفسر کہیں گے تو وہ علوم کے, ایک ہوتا ہے علوم اور ایک ہوتے ہیں فنون. علوم اور فنون دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. علوم جو ہے قرآن مجید کا علم, احادیث کا علم, مسائل دینیا کا علم, اور اس کے اندر فنون پہ کیا آ گیا؟ علم النحو, علم الصرف, علم کلام, علم معنی, فلسفہ, منطق, اصول حدیث, حدیث اصول تفسیر, تفسیر اصول فقہ. اتنے علوم کا جو مجموعہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے, وہ مفسر قرآن ہوتا ہے. اس کی بات کے اندر پھر جو اثر ہوتا ہے وہ لوگوں کی کمزوری ہے. نہیں, میں یہ بات ویس بھائی اس لیے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم سمجھ سکیں ہر بات کو جو ہم نہیں سمجھ پاتے. بعض اوقات ہم جو ہے وہ کمپیریزن نہیں کر پاتے. لوگ مسائل پوچھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں مولوی صاحب کے پاس, چلیں کوئی بری بات نہیں, جانا چاہیے, چاہے انہوں نے تخصص کیا ہو یا نہ کیا ہو. جی, اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں ایک مفتی سے رہنمائی حاصل کرنی ہے, صحیح ہے, تو بہت سارے وہ مسکنسیپشنز نہ رہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو فرق ہے بعض جگہ, یہ بات جو سمجھانی ہے کہ عالم کون ہے, عالم سے کیسے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے. اس کا طریقہ یہ دیکھیے, سب سے پہلے تو وہ دیانت دار ہو. اگر اس کے پاس نہیں, وہ تو عالم تو دیانت دار ہے, جو فیض حاصل کرنے والے وہ کیسے فیض حاصل کریں, ان کو کیسے پتہ چلے. فیض حاصل کرنے والے نے جا کے ایک مولوی صاحب سے سوال کیا, مولوی صاحب کہیں جناب میں مفتی نہیں ہوں, میں عالم نہیں ہوں, میں صرف اور صرف
इमाम मस्जिद हूँ, हूँ, मौज़िन हूँ, बस ये। इमाम मस्जिद हूँ, ये कर रहा हूँ। आप जाके फ़ौरन राब्ता कायम करें किसी मुफ्ती दीन से मुस्तनद। बिल्कुल सही बात। और वो उनके राब्ते होना जवाब दे चाहिए। उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो खामा खां की आए शाए बाएँ कर रहा है, खामा खां उसका मुफ्ती बनने की कोशिश कर रहा है, अगर नहीं है आलिम बनने की कोशिश कर रहा है, अगर नहीं है, वो जितना है उतना बोल दे, क्योंकि दीन मुबीन जो है आपको सच सिखा रहा है। दीन मुबीन आपको सच सिखा रहा है, आप सीधे सीधे बात करें। मुझे इस मामले में तहकीक नहीं है, मैं नहीं जानता। मुफ्ती साहब, आप किसी तरह मुफ्ती साहब मैं आपको बताऊं कि छोटी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल में लोग जो है ना, ऐसे जैसे आप मिसाल देता हूँ, जैसे आपने कहा कि मौलवी साहब जो मस्जिद के मौलवी साहब हैं, उनके पास 3 चीज़ों के उलूम है। नहीं हो सकता आलिम हो सकता आलिम हो नहीं, है फाजिल हो, हाँ, जाहिर है। मुफ्ती हो। लेकिन जी, बड़ी बड़ी मसाजिद में हमारे उलमाए दीनी और रखे हैं। हर इमाम जो है अब आप मस्जिद का, सुनिए। आप बात जारी रखिएगा, मैं अर्ज करूँ, हर पेश इमाम का और मौज़िन का एहतराम तो करना चाहिए। एहतराम क्योंकि अपनी वो जगह आप- है। जी हाँ, इतना बड़ा अब फरीदा। एक बड़ा एक नाजुक मसला है। जी, आप मिसाल देता फरमाइए, हूँ मुफ्ती आप साहब। जी, जी। एक साहब जो है गए एक मस्जिद में, इमाम मस्जिद से उन्होंने ये पूछा, इसी रमज़ानों की बात है, पिछले रमज़ानों की बात है, उनसे पूछा कि साहब ये बताइए कि ज़कात जो है किस किस चीज़ों पर है। तो उन्होंने बता दिया कि ज़कात जो है भाई, आपके पास साहिब निसाब है तो इतना जेवर हो, आपके पास इतना कोई प्लॉट हो, आपका जो बता दिया। उनसे पूछा कि साहब ये नेशनल सेविंग में अगर मेरा पैसा रखा हुआ हो, मैं खुल के बता रहा हूँ कि नेशनल सेविंग में जो पैसा रखा हुआ हो, उस पैसे में ज़कात है कि नहीं है। जबकि एक बात जहन में रखिएगा मुफ्ती साहब, कि जो नेशनल सेविंग से पैसा आ रहा है, वो जो पैसा नेशनल सेविंग से उसको मिल रहा है, वो प्रॉफिट है और वो सूद है, वो सूद है। ये तो शरई मसला है साहब। सुन तो लीजिए, इसके लिए तो हमारे यहाँ अलग प्रोग्राम होते हैं। मुफ्ती जी, साहब फरमाइए, मैं पूछ रहा था, जो मतलब ये कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा कि वो सूद है, कहा जाता है। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि नहीं, वो जो आपका नेशनल सेविंग में पैसा रखा हुआ है उसके पास ज़कात नहीं है। सर हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं क्रिटिसाइज नहीं है। हाँ, नहीं, तो मतलब इसलिए यही बात जो आपकी बात की तायीद कर रहा हूँ। आपकी बात का जवाब दूं। सर नहीं, ये जो मैं उसका चाह रहा हूँ देश- कि मैं चाह रहा हूँ इस मौजूद में बात ना करें। बिल्कुल ठीक सर है, मैं बिल्कुल इसे, सही। क्योंकि ये प्रोग्राम इन मसाइल का नहीं है और हमारा मकसद किसी को, खासकर उलमाए कराम को क्रिटिसाइज करना ठीक है, नहीं है। सर, कहीं कोई इंफरादी तौर पे गलत काम, गलत बात, गलत मशवरा दे भी देता है, तो इस फोरम पे हमारा मकसद ये नहीं है। अब नाज़रीन कराम, मैं चाहूँगा कि इस मरहले में मैं पैगामात ले लूँ जो आज का असल जो आज का काम है। मैं मोहतरम मुफ्ती नवाब नफीस कुद्दूसी साहब, आपसे चाहूँगा कि अपना आज के इस नशियात के, इस मकसद के, इस प्लेटफार्म की निस्बत से अपना मैसेज। रमज़ानुल मुबारक जिस तरह गुफ्तगू होती रही है, फिर उसका हम इयादा कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक दर हकीकत सिले का महीना है, नेकियां हासिल करने का महीना है। जो आप दे देंगे वो ज़ाया नहीं होगा, बल्कि वो बाकी होगा। जो आपके पास होगा वो फ़ानी होगा। लिहाजा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप इनफाल के ज़रिए भी, आप पर अगर ज़कात का लीजिए कि वाजिब है तो ज़कात भी दीजिए, फतराना तो आपको देना ही देना है। इन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि आपका अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक आपका मकाम अल्लाह के एक ऐसे हुक्म मानने वाले बंदों में हो जिसको अल्लाह तबारक व तआला सही माना में कहे ये मेरा बंदा है। क्या बात है। उवैस भाई, आपका पैगाम हमारे नाज़रीन, आपका कैमरा ये है। देखिए ऐसा है कि मुफ्ती साहब ने तो बहुत ही वाज़े कर दिया, लेकिन मैं आपको मुफ्ती साहब, मैं एक मुसलमान की हैसियत से कहूँगा कि ये रमज़ान का महीना एहतिसाब का महीना है। हमें अपना एहतिसाब करना होगा कि ये 11 महीने जो है, जो हमसे गलतियाँ सरजद हुई उसकी माफ़ी, किसके हुजूर माफ़ी? अल्लाह के हुजूर माफ़ी। फिर उसके बाद आने वाले वक्त पे उन गलतियों का जो हम कर चुके हैं, वो गलतियों से हम अपने आप को बचाएं आने वाले वक्त पे। ये है रमज़ान बहुत का शुक्रिया। नाज़रीन एहतिसाब। कराम, अच्छी बातें भी हुई और वो बातें भी हुई कि जिनसे हम इज्तिमाई तौर पर लोगों की मदद करने का जो रास्ते हैं उन पर चलकर अपने आखिरत को संवार सकते हैं। इस ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि हम एक अच्छे वक्त में, एक अच्छी मजलिस में बैठकर कुछ बातें आपस में डिस्कस करें। जो साहिब इल्म लोग हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं, उन साहिब इल्म शख्सियात से हम दीन का इल्म हासिल करें। अच्छा, दीन के इल्म हासिल करने में एक बेहतरीन तरीक़ा और बेहतरीन रास्ता ये भी होता है कि अगर मुझे कुछ मालूम भी है
اور میری آبزرویشن میں، میرے مشاہدے میں کچھ ایسا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو کچھ باتوں کا علم ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ سب کو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو صاحب علم ہوتے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ صاحب علم شخصیات ہیں جو ہمارے سامنے اسکرین کے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں. لیکن ہر لیول پر ضروری ہے کہ ہر لیول پہ، کیونکہ ناظرین جو ہیں ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ہر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہم بعض ایسی باتیں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے آگے نکل کر اور بھی بہت ساری گفتگو ہوتی ہے جو اس بنیادی علم سے آگے چل کر ہوتی ہے. مقصد صرف علم، دین کا علم سیکھنا ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں نیک نیتی کے ساتھ. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی ذات اور اپنے مفادات سے باہر نکل کر اجتماعی طور پر سوسائٹی کے مفادات کا تحفظ کریں، سوسائٹی میں بسنے والے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں. اور ہمارے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں متعین کر کے دیے ہوئے ہیں وہ ہم سب ہیں آپس میں. چاہے دنیا میں آپ اور ہم کہیں پر بھی موجود ہیں، ہم ایک لڑی کی طرف آپس میں پروئے ہوئے ہیں، اور ہم جب تک ایک ہیں اس وقت تک آپ یقین کیجئے کہ ہم اپنی اجتماعی کوششوں سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. یہی مقصد ہے احساس کا، یہی مقصد ہے اس ٹرانسمیشن کا، یہی مقصد ہے رمضان اپریل 2021 کا. ہمیں امید ہے کہ آپ اپنا اور ہمارے یہ بندھن جو ہے وہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے. حوصلہ افزائی کریں ان لوگوں کی کہ جن کی نظریں آپ پر اور ہم پر ہیں. میں محترم اویس ادیب انصاری صاحب کا، محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کا، محترم محمد ندیم نیاز صاحب کا بہت مشکور ہوں. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، آپ نے ہمیں دیکھا، آپ نے ہمیں سنا، اور اپنی محبتوں میں شاہد مسرور کو یاد رکھیے گا. پروگرام ختم کرتے ہوئے میں محترم محمد ندیم نیاز صاحب سے درخواست کروں گا ایک اور کلام کی. اللہ حافظ. سبحان اللہ. لے کے پہلو میں غم امت نادار امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. سن کے سرکار مدینہ کی ولادت
کے سرکار مدینہ کی ولادت کی خبر، مدینہ کی ولادت کی خبر ہر گناہگار گارا میرے سرکار کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہر گناہگار پکارا میرے سرکار آئے۔ پھر کسے رہے ماں